चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम और ये कुरान टाइम प्रोग्राम बढ़ता आज 94 एपिसोड जो है वो इसकी शुरू हो चुकी है माशाअल्लाह। और 100 एपिसोड से हम बहुत करीब हो चुके हैं उमर भाई। सुभान अल्लाह। करीब हमारी 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो जाएंगी। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी फजीलत है प्यारे बच्चों कि सुबह 10 बार दुरूद पाक और शाम में भी 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है और ये फजीलत हासिल होगी कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। शफ़ाअत यानी सिफारिश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती की अल्लाह पाक की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शफ़ाअत फरमाएंगे। क़यामत का दिन ये वो दिन होगा कि जिस दिन यूँ कहें कि औलाद अपने वालिदैन की नहीं होगी, वालिदैन अपनी औलाद की मदद नहीं कर पा रहे होंगे। क़यामत का दिन ये बड़ा सख्तियों वाला दिन होगा उस दिन, और ये बिल्कुल फ़ाइनल डिसीजन वाला दिन होगा। डे ऑफ जजमेंट क़यामत को कहते हैं। ये बिल्कुल आखिरी यूँ समझ लें कि हमारा फ़ैसले का दिन होगा। जो इस टेस्ट में, इस इम्तिहान में कामयाब हो गए वो जन्नत में चले जाएंगे और जो इसमें नाकाम रह गए वो कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे। तो इस दिन अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाए, शफ़ाअत मिल जाए, तो हमारा तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुब्बन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आज हमने पारा 4 सूरह निसा की आयत नंबर 2 की तिलावत सुनी है। आइए इसका तर्जमा आपको बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और यतीमों को उनके माल दे दो और पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल ना लो और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमने आयत सुनी, साथ में आपको तर्जमा भी बता दिया है आयत का। आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में हम नाज शरीफ सुना करते हैं, कलाम सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے سے بلاوا رگا دے 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رگا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رگا ہے دینے سے بلاوا رگا ہے یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی یہاں مرضی لگی چلتی کسی کی مدینے والا گی بولوا رگا گے بولوا رگا گے مدینے والا گی بولوا رگا گے مدینے سے بولوا رگا گے نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ رگا گے رگا گے زمانہ ان کا صدقہ رگا گے مدینے سے بلاوا رگا گے مدینے سے بلاوا رگا گے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل بھی میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل
بلاوا رگا گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا سے گو کر رگا گے دینے سے بلاوا رگا گے دینے سے بلاوا رگا گے میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل. الا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہاں پیارے بچوں یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور بالکل یہ سچی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر بلاتے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہی ہے حقیقت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت پیارا کلام ہم نعت خواں اسلامی بھائی سے سن رہے تھے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس سیگمنٹ میں آپ نے ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ سیگمنٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. جی سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 77 آپ نے بھی پڑھی. اچھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور ہم مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے سمجھنے کی کیا باتیں ہیں؟ آئیے اس کو سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت کا کمال کس قدر ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ یعنی چھپی نہیں رہ سکتی ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا ریزن پایا جاتا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریزن کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے انجام کو بھی جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے. ذاتی علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود سے علم ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے. سارے غیبوں کو وہ جاننے والا ہے. اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے. کون سا علم ہے؟ قیامت کا علم ہے. بھی جو ہم نے ترجمے کے اندر سنا نا، جو ہمیں ترجمہ سنایا گیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے،
اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے، اور قیامت قائم کرنے کا معاملہ اللہ پاک کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی قیامت کس طرح قائم ہوگی، آپ قیامت کے بارے میں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، بعض احادیث جو ملتی ہیں اس کے بارے میں، تو بعض نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کس طرح قیامت قائم ہوگی۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں قیامت قائم کرنے کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ پلک جھپکنے کی ایک مثال دی گئی ہے، یعنی پلک بندہ جھپکتا ہے کتنے مائکرو سیکنڈ کے اندر پلک جھپک لیتا ہے، بس بندے نے پلک جھپکی، یوں جھپکی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ اور بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا کہ اس سے بھی قریب، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بھی قریب ہے، یعنی پلک جھپکنے والے معاملے سے بھی قریب ہے رب کے لیے آسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دے، کیونکہ جب بندہ پلک جھپکتا ہے تو کوئی نہ کوئی مائکرو سیکنڈ تو اس کا لگتا ہی ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرمائے کہ یہ چیز ہو جائے، اور رب صرف اتنا فرماتا ہے کن فیکون، رب فرمائے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط یہ فرماتا ہے کن، کہ تو قائم ہو جا، اے چیز تو بن جا، تو ہو جا۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، تو فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسا رب نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے ارادہ فرمایا کہ یہ چیز اس طرح ہو جائے، رب فقط کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام غیوب کا جاننے والا ہے، اور قیامت کے قائم کرنے کے معاملات کو بھی خوب بہتر جانتا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی، کس طرح قائم ہوگی، یہ تو نہال بھائی ہم نے کئی احادیث کے اندر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی سن لیا ہے۔ کئی نشانیاں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ دابۃ الارض ایک یوں کہہ لیں کہ جانور ہوگا۔ اب کتنی حیرت انگیز بات ہے پیارے بچوں کہ ایک جانور جو ہے وہ پوری زمین کے اوپر دورہ کرے گا، پوری زمین کے اندر گھومے گا، اور وہ عربی فصیح زبان میں جانور ہو کر بات کرے گا، عربی زبان میں بات کر رہا ہوگا، لوگ اس سے عربی زبان کے اندر بات کر رہے ہوں گے۔ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ آسمانوں سے جو ہے وہ زمین کی طرف تشریف لے کر آئیں گے، اور کتنی اس کی نشانیاں جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو قیامت کا علم جو ہے وہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو، اور قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ جو قیامت ہے یہ اچانک آئے گی۔ آپ دیکھیں نہال بھائی کہ حدیثوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ احادیث کے اندر ڈیٹ بھی بتا دی گئی ہے، اچھا جی، مہینہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور دن ان معنوں پر بتا دیا گیا کہ بھئی کون سے دنوں میں سے کون سا دن ہوگا، یعنی پورے ہفتے میں سے کون سا دن ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ بھی تاریخیں کیا تھیں اور کیا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت جب آئے گی تو اس وقت تاریخ ہوگی 10 تاریخ۔ کیا تاریخ ہوگی بچوں؟ 10 تاریخ ہوگی۔ اور مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم الحرام کا۔ کون سا مہینہ ہوگا؟ محرم شریف کا مہینہ ہوگا۔ اور جو دن ہوگا وہ دن ہوگا جمعے کا دن۔ کون سا دن ہوگا؟ ہاں، جمعہ شریف کا دن ہوگا۔ اور اب سال کون سا ہوگا اور سن کون سا ہوگا یہ نہیں بیان کیا گیا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہے، انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ بھی پارہ نمبر 14 ہے، 14 نمبر پارہ ہے، سورہ نحل ہے، اور اس کی آیت نمبر 79 ہے، اور اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست شان اور قدرت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ پیارے پیارے بچوں، آپ نے فضا کے اندر فضا کا لفظ استعمال ہوا۔ فضا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ آسمان کو۔ کس کو بولتے ہیں فضا؟ آسمان۔ آسمان کو فضا نہیں کہتے،
فضا کس کو بولتے ہیں نہال بھائی؟ ہوا وغیرہ کا ہوا کو کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ہوا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہو، ایسا ہی ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ کس کس چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ چیل، کبوتر، طوطے اور بلبل کو بھی دیکھا ہے. بلبل کو بھی دیکھا ہے؟ ارے واہ بھائی کیا بات ہے. اور کیا کیا چیزیں دیکھی اڑتی ہوئی؟ اور کوا اڑتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ ابھی بتا جی دیکھا ہے وہ بھی. کوا اڑتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور جگنو اڑتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ اور رات کے ٹائم پہ اس میں روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور گاؤں کوٹھوں کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو اس کے نظارے ہو جاتے ہیں. تو خیر بات کرتے ہیں آگے. اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں، ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور انہیں ہوا میں اللہ پاک کے علاوہ کوئی گرنے سے نہیں روکتا، حالانکہ ان کا جسم بھاری ہوتا ہے. بھاری سے مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ان کا وزن ہوتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ان کا وزن ہے ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ویٹ ہے ہی ان کا. اب آپ مجھے ایک مثال لے لیں کہ کوئی طوطا ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، آدھا کلو، پونا کلو، 1 کلو ہوگا تو وہ ہوگا ہی نا، ٹھیک ہے. اور بعض تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے باز ہے. باز کتنا ایک بڑا جانور ہوتا ہے. گدھ یہ ایک جو ہے وہ اچھے خاصے وزن کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے جو ہم نے جانوروں کو دیکھا ہے، اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں نہال بھائی، کہ وہ بچوں کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مثال ہے بکری کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی حملہ کر کے ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور چیل بھی جو ہے وہ بہرحال ایک اچھا خاصا بڑا جانور ہوتا ہے. ہمارے لوگوں نے نارمل چیل قریب سے دیکھی نہیں ہوتی ہیں، ہم نے صرف ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھی ہوتی ہے. کسی دن اگر آپ اس کو بالخصوص جو فلیٹ والے ہوتے ہیں ان کو تو نظارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اپنی گیلری میں جاتے ہیں تو بعض اوقات گیلری کے اندر وہ گرل کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی نظر آ جاتی ہے، تو بندہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے پر بھی اچھے خاصے، جب اس نے کھولے ہوں تو وہ بڑے بڑے اس کے پر ہوتے ہیں. تو اب ان کا وزن تو ہوتا ہے، اس وزن کے باوجود یہ اوپر اڑ رہے ہیں اور نیچے گر نہیں رہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اوپر پھینکیں تو وہ چیز آ کر نیچے گر جاتی ہے. کوئی بھی وزن والی چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اوپر پھینکیں گے تو وہ نیچے گر جائے گی. یہ ایک آٹومیٹک کام ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، اور جیسے جہاں چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گر نہیں رہے. تو کون ہے جو ان کو گرنے سے بچا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ ارادے اور مشیت سے یہ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہی نظام بنایا ہوا ہے. اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اپنے بھاری جسم کی طبیعت کے باوجود ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں ہیں. اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز اڑنا ممکن ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھی اڑ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی آب و ہوا کو اس قابل بنایا کہ پرندے جو ہے وہ اس کے اندر سفر کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست نشانی ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو عقل والے تھے، جنہوں نے دماغ کا استعمال کیا، تو انہوں نے ہوائی جہاز بنایا. اب آپ ہوائی جہاز کو اڑتا ہوا دیکھیں، بندہ کبھی یہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسا دماغ دیا ہے. ہوائی جہاز خود جو ہے وہ ٹنوں ٹن وزنی ہوتا ہے، کئی من جو ہے وہ کئی ٹن وزنی ہوتا ہے. خود بھی وزنی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر لوگ بھی ہوتے ہیں، سامان بھی ہوتا ہے. خود اس کا اپنا وزن ہے، لوگ بیٹھے ہیں ان کا وزن ہے، جو لیگیج ہے اس کے اندر جو سامان ہے اس کا ایک اپنا پورا وزن ہے. ٹھیک ہے، کتنا سارا وزن ہے. اور وہ ہوا کے اندر جا رہا ہے، یہاں سے آپ کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کر آ رہا جا رہا ہے. یہ کیسے آ رہا جا رہا ہے؟ یہ گرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ انسان نے یہ اس طرح کی چیز بنائی. تو یہ ان سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میسیج آف قرآن کا سیگمنٹ تھا، اور آج بھی 2 بہت پیارے میسیجز ہمیں ملے ہیں، سننے کو ملے ہیں. عمر فیاض بھائی نے ہماری تربیت بھی فرمائی ہے. پہلا میسیج کیا تھا کہ قیامت، اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا قائم کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ پاک کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے. بھائی جب ہمیں وہ ایک دفعہ پیدا فرما سکتا ہے تو وہ دوسری دفعہ بھی تو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا فرما سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟
جی ہمیں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے تو وہ دوسری دفعہ مرنے کے بعد بھی تو ہمیں زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، قیامت کو قائم کر سکتا ہے۔ اچھا اس کی ایک مثال یوں بھی لیں عمر فیاض بھائی کہ آج دنیا میں بتایا جاتا ہے 8 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ اچھا 8 ارب اگر دنیا کی آبادی ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں جو فنگر پرنٹس ہیں، جو انگلیوں کے یوں کہہ لیں کہ نشانات ہیں، فنگر پرنٹس جسے ہم کہتے ہیں، جی وہ 8 ارب لوگوں کے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایسے یعنی ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے بندے سے میچ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے کیا نظام بنایا ہے، کیا خوبصورت نظام بنایا ہے، کیسا اس پاک ذات کا سسٹم ہے کہ ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے بندے سے میچ نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی 8 ارب لوگ ہیں تو کسی کا بھی ایک دوسرے بندے سے جو ہے وہ فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا۔ پیارے بچوں اپنے تھم کو دیکھیں، سب اپنے تھم کو دیکھیں، آپ کا یہ جو تھم کا پرنٹ ہے نا، فنگر پرنٹ، ایسا پرنٹ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیا بات ہے۔ یعنی سب سے مختلف ہے آپ کا پرنٹ۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک چیز اور قدرت بھی ہے، دکھائیں اللہ نا۔ پاک کی شان ہے۔ ایک چیز اور بھی دکھائیں، اچھا جی، شیشہ بھی دکھائیں ان کو۔ شیشہ بھی دکھائیں؟ جی اچھا جی، شیشہ بھی دکھا یہ دیتے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسی شکل کے دوسرے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور ہوگا۔ ملتے جلتے تو لوگ ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ وہ تو نہیں ہیں، آپ کی شکل فلاں سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن ہو بہو بالکل سیم ٹو سیم کسی بندے کا فیس ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات تو مشہور ہے کہ جناب ایک جیسے جو ہے نا وہ 3 چہرے پائے جاتے ہیں، کسی نے 7 چہرے کا ہے، کسی نے 8 چہرے کا ہے، کہ اس طرح کے جو ہے وہ ایک جیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا کبھی یوں بظاہری طور پر، حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی ہم نے تو نہیں کہیں اس طرح دیکھا کہ 100% جو ہے وہ ایک بندہ جس طرح چہرہ ہے، جس طرح کا اس کا خد و خال ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح کا دوسرے بندے کا بھی ہو۔ اچھا جو جڑوا بھائی ہوتے ہیں عمر فیاض بھائی، وہ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ فرق exact ہوگا، same نہیں ہوتے۔ جی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق ہوگا۔ بعض اوقات بظاہری طور پر دیکھنے میں اتنی پہچان نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جو ہے وہ زبردست طریقے سے اس سسٹم کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات، قرآن پاک کے میسیجز ہم نے سنے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ صف کی آیت نمبر 1 اور 2 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے نزدیک کون سا عمل سب سے محبوب ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ان منافقوں کی برائی بیان کی گئی ہے، اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی برائی نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے۔ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کیسا آئے۔ ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکے جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا
کہ قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس ٹکراؤ کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جو بولنا چاہیے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول کا سیگمنٹ تھا اور شان نزول بیان کیا جا رہا تھا آیت کا، اور اس شان نزول سے اس سیگمنٹ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ قول اور فعل ہمیں میں کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیں تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں بلکہ اس وعدے کو پورا کریں۔ کوئی بھی ہم بات کہیں تو اسے پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز کیا سیکھنے کو ملی؟ فعل اور قول میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ قول میں اور فعل میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قول کا مطلب ہوتا ہے جو بات کہتے ہیں، جو بات ہم نے کہی، اور فعل کا مطلب کیا؟ جو کام ہم نے کیا۔ تو ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم بات کہیں ویسا ہی ہم کام کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہوں کہ بھائی نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھا کریں، نماز کی ترغیب دلا رہے ہوں اور ہم خود جو ہے وہ بے نمازی ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اچھے کام کی دعوت دیں اور ہم خود برے کاموں میں لگے ہوئے ہوں۔ عمر فیاض بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے شخص کی مذمت بیان کی ہے کہ جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تو آپ نے جیسے بالکل اس کی زبردست مثال دی ہے کہ بندہ خود نمازیں نہیں پڑھ رہا اور دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی بالکل بھی نہیں ہے کہ بندہ اب نیکی کی دعوت دینا ہی چھوڑ دے۔ نہیں، اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جب نیکی کی دعوت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بندہ خود سود کھا رہا ہے اور دوسرے کو بول رہا ہے بھی سود نہیں کھایا کرو، خود جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرے کو بول رہا ہے جھوٹ مت بولا کرو۔ اچھا، ایک بات جو اس کے پاس راز تھی، راز کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ قبرستان ہو، رازوں کا دفینہ ہو۔ اچھا جی، ہاں، یعنی کہ آپ کے سینے میں قبرستان سے مطلب میں نے جو کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں راز دفن ہو۔ کسی نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ بھئی یہ کسی کو نہیں بتانی، تو پھر وہ کسی کو نہیں بتانی ہے۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ نہال بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو مت بتائیے گا۔ پھر نہال بھائی پتہ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ وہ پھر وہ یوں گھومتے گھماتے واپس عمر بھائی تک آئے گی، عمر بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو مت بتائیے گا۔ ارے بھائی یہ تو میں نے نہال بھائی کو بتائی تھی، میں نے ایک مثال کے طور پر بات کہی ہے، ایسا حقیقی طور پر کچھ نہیں ہے۔ تو مطلب اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ ڈبل پالیسی والا کام ہے، تو ڈبل پالیسی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ جی کڈس فضلی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹس بھی چل رہے ہیں اور بچوں کی، بچیوں کی، بڑوں کی، سب کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ہیں اللہ پاک کے نبی۔ کون ہیں اللہ پاک کے نبی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں کہ جن کو ابھی تک وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انتقال ہو جانا، کسی کا جو ہے وہ فوت ہو جانا، کسی کو موت آنا، ٹھیک ہے؟ وعدہ الہی نا قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ہی ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جی، بعض بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ نہیں ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور ابھی تک یہ باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ کیا ہے میں آپ کو ذرا واقعہ بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پیارے بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کی قوم تورات شریف پڑھی ہوئی تھی اور تورات کی تعلیمات کو جانتی تھی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین ختم کر دیں گے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے۔ اور جب قوم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا اعلان سنا تو قوم کے لوگوں نے آپ سے دشمنی کرنا شروع کر دی، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے یہ تو اس کو ختم کر دیں گے اور دین حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر آئیں گے، تو انہوں نے آپ سے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ محسوس کرنے لگے کہ میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گی اور میری قوم کے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ حملہ کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یوں کلام فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف کون میرے مددگار ہوں گے؟ تو مخلص ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن باقی لوگ ایمان نہ لائے اور غیر مسلم ہی رہے، اور جو غیر مسلمز تھے انہوں نے آپ پر حملے کرنے کی جو ہے وہ پلاننگز کرنا شروع کر دیں کہ کس طرح ہم حملہ کریں، کس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو شہید کریں، اور مختلف قسم کی پلاننگز کرنے لگے۔ اور پھر پلاننگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ پر اٹیک تطیانوس نام کا ایک شخص کرے گا۔ نام تھوڑا سا مشکل ہے، اس بندے کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی یہ بندہ ہے تطیانوس، یہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا، یہ اٹیک کرے گا۔ اچھا اب ہوا کیا، تطیانوس انہی غیر مسلموں میں سے ایک شخص تھا۔ قوم کے لوگوں نے تطیانوس کو آپ کے گھر اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اب وہ اٹیک کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تطیانوس اٹیک کرنے کے لیے جب گھر کے اندر گیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بادل کے ساتھ بھیجا، آپ ایک بادل کے ساتھ آئے اور بادل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ آپ کو آسمانوں کی طرف لے گیا، اور وہاں غیر مسلم تطیانوس کا ویٹ کرتے رہے کہ بھائی تطیانوس کہاں چلا گیا۔ اور اندر یہ معاملہ ہوا کہ کافی دیر کے بعد جب وہ لوگ انہوں نے سوچا کہ بھائی چل کر دیکھیں صحیح ہوا کیا معاملہ ہے کہ وہ اندر اٹیک کرنے کے لیے گیا تھا اور اتنا ٹائم گزر گیا واپس ہی نہیں آ رہا، تو مسئلہ کیا ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح۔ اب جب وہ لوگ اندر گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کا بنا دیا ہے۔ اچھا، تطیانوس جو تھا اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اور کس کی شکل میں تبدیل ہوا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اور دوسری جانب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ریئل میں تھے وہ تو آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ اچھا اب جب اس کی شکل تبدیل ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، کیونکہ شکل تو تبدیل ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر غیر مسلم دن تطیانوس کے اوپر ہی حملہ کر دیا اور اپنے بندے کو حملہ کر کے مار دیا۔ شکل تو تبدیل ہو گئی تھی، وہ تو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور پھر جو ہے وہ جب اس کے گھر والے آئے، تطیانوس کے گھر والے آئے، تو انہوں نے بولا بھائی دیکھو صحیح کہ اگر یہی حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا؟ ہم نے بندہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا، وہ بندہ اندر نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کر دیا، اپنے گمان کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا تھا، اور جو بھی وہ معاملہ تھا وہ اپنے گمان کے مطابق وہ کر کے فارغ ہو چکے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا بندہ کہاں ہے، تطیانوس کہاں ہے؟ اتنے میں اس کے گھر والے بھی آ گئے، اور جب وہ گھر والے آئے ان لوگوں نے جب اس بندے کو چیک کیا انہوں نے بولا ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو شکل صرف حضرت عیسیٰ کی ہے، باقی جو پوری باڈی ہے، ہاتھ پاؤں نچلا پورا جو بدن کا حصہ تھا وہ تطیانوس کا ہی تھا۔ وہ جو ہے وہ حیران ہو گئے اور وہ آپس کے اندر جو ہے وہ لڑنے لگے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہے، کیونکہ ہمیں تو دروازہ کھولنے کے بعد اندر ایک ہی بندہ ملا ہے، اور وہ بندہ بھی اس طرح ملا ہے کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی ہے اور باقی باڈی جو ہے وہ تطیانوس کی ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ ہیں یہ تو پھر تطیانوس کا ہے ہمارا بندہ، اور اگر جو ہے وہ یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ اب یہ بحث اتنی بڑی کہ وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے، اور ادھر اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا کہ وہ جو ہے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے اور آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے، اور اس وقت بھی وہ آسمانوں میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر جب قیامت کی بھی نشانیوں کی بات ہم نے کی تو جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارے مسلمانوں کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ اور یہ میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا اور یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہوں گے تو وہ اللہ کے نبی،
ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو یہ تو ختم نبوت کے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوگی. نہیں، آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہی، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے. ایک یوں کہہ لیں کہ ایک نئے نبی کی صورت میں تشریف نہیں لائیں گے، اپنی شریعت اور اپنے دین کو نہیں لے کر آئیں گے بلکہ شریعت محمدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام ہی کا پرچار کریں گے. اور جو نبی پاک علیہ السلام کا دین ہے، دین اسلام، دین محمدی، اسی کی تعلیمات کو عام کریں گے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بالکل جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے یہاں پر ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نماز ہے، اسی طرح کی نماز ہوگی، اسی طرح کے سارے معاملات ہوں گے، اسی طرح وہ اپنی ایک پوری زندگی گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، فالو کریں گے، انہی کے دین کو فالو کریں گے، انہی کی تعلیمات کو یوں کہنے کے آگے بڑھائیں گے. اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور بہت ایک زبردست ایک پرامن جو ہے وہ معاملہ ہوگا. اور پھر دجال آئے گا تو آپ دجال کو قتل کریں گے. اور پھر جو ہے وہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے اندر جو حجرہ عائشہ ہے، وہاں اس وقت 3 مزار ہیں. میں یہ آخری بات کر کے پھر جو ہے وہ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ اس حجرہ عائشہ کے اندر وہ جو کمرہ ہے نا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک قبر موجود ہے، قبر انور موجود ہے، وہاں پر اس وقت 3 قبور ہیں، چوتھی کی جگہ خالی ہے. 3 قبریں ہیں، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر وہاں پر موجود ہے، اور دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نبی پاک علیہ السلام کے پڑوس کے اندر موجود ہے، اور تیسری حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک قبر موجود ہے، اور چوتھی کی جگہ خالی ہے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا جائے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 تا 55 موجود ہے. آپ وہاں سے جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور عجائب القرآن غرائب القرآن کے نام سے ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر قرآن پاک کے بہت زبردست واقعات ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ اپنے مکتبۃ المدینہ کے بالکل قریب میں آپ کے جو شاخ پائی جاتی ہے، جو بھی برانچ ہے، وہاں سے جا کے اس کو قیمتاً بھی خرید سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر اس کا ایڈریس لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس ایڈریس پر جا کر www.dawatislami.net اس پر جائیں اور فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی PDF کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ آج ہم نے سنا ہے. عمر فیاض بھائی ہمیں سنا رہے تھے. یہ قرآنی واقعہ ہے اور 100% اوتھینٹک اور بالکل کنفرم واقعہ ہے، یعنی ایسا ہی ہوا تھا. کیسا ہوا تھا بھائی؟ جو ابھی ہم نے واقعہ سنا ہے ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات آ گئی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے اور 100% یہ سچا واقعہ ہے. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن عمر فیاض بھائی ابھی ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے کچھ نعرے بھی لگا لیتے ہیں. بالکل. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. جی ہاں. اور میں یہاں پر ایک آخری بات بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں. چلیں آپ نے نعرے لگا دیے تو غلام رسول کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ کلپ بنا ہوا ہے اور وہ ایک کارٹونی کلپ ہے. بچے کارٹونوں کو ذرا پسند بھی کرتے ہیں تو وہ ایک اینیمیٹڈ ایک کلپ بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، کڈس مدنی چینل کا جو ہمارا YouTube کا پیج ہے اس کے اوپر موجود ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ غلام رسول نے کتنے زبردست طریقے سے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے. اور اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ آئے گا سن کر. تو اس کو بھی ضرور آپ نے واچ کرنا ہے. وہ کڈس پدری چینل پر بھی وقتاً فوقتاً چلتا ہی رہتا ہے. جی ہاں. تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اور مکمل سننا ہے. اور جو بچے آپ کی کلاس فیلو ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان تک بھی آپ نے ضرور پہنچانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے. بہت پیارا کانسیپٹ بنایا ہے. اس کے اندر بھی غلام رسول کے پروگرام میں انوائٹ کیا جاتا ہے، غلام رسول کے پروگرام میں جاتے
ہیں, ایک ہوسٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ ہوسٹ ہیں اور دیگر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بچے, تو اسی طرح وہاں بھی ایک ہوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں. تو ایک بہت اچھا کانسیپٹ ماشاءاللہ سے کڈز مدنی چینل کی بچوں ٹیم کے نے, انداز میں, آسان انداز میں سمجھایا گیا اس کو. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بہت زبردست انداز سے اس کو کریٹ کیا ہے ہماری ٹیم نے. اللہ پاک ہماری ٹیم کو بھی برکتیں عطا فرمائے. آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور جو بڑے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو یہ دکھائیں, اور یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. نبی پاک الاسلام سب سے آخری نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز العرفان, تم فرماؤ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسان فرما دیا تاکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری اور ڈر سنائیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک بہت مشکل ہے, کہاں رب کا کلام اور کہاں کمزور انسان, مگر اس قرآن پاک کو جو رب کا کلام ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان فرمایا ہے, جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہمت والی ہے کہ اس نے اس کو برداشت کر لیا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ تھا, اور اسحاق بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں شان بیان ہوئی ہے اس کا ایک حصہ بیان کر رہے تھے. اور اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو